अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मेरे तमाम नौजवान, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है ये प्रोग्राम सुनना, और दूसरे अफराद भी अगर इस प्रोग्राम को सुनते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, तो मेरा ख़्याल है ज़िंदगी में बेहतर जो फ़ैसले करने में ना उनको मेरा ये प्रोग्राम बड़ी हेल्प करेगा। और मैं जो बात आपको बताने लगा हूँ ना, इस प्रोग्राम के एंड पे ना मैं आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जो मेन किरदार के साथ मेरी बातें हुई और किस तरह से मैंने उसको जो है ना बातों में अपने ऊपर उसको ट्रस्ट करने के लिए मजबूर किया, और किस तरह मैंने उसे बातों बातों में जो है ना मजबूर किया कि वो मेरी बात मान ले। ये सारी जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग तो मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले जो है ना ये बताना चाहता हूँ कि मामला है क्या जो मैं आपको इतना एक्सक्लूसिव करके बताने लगा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं जी, उनका मैं नाम और ज़ात नहीं बता सकता, इसकी रीज़न है किसी का पर्दा रखना जो है ना ये भी बड़ा ज़रूरी होता है, और मैसेज भी आपको पास करना है तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे प्रोग्राम को जो है ना मैनेज करना। खैर, मैं बड़ा सोच समझ के जो है ना आपके साथ ये प्रोग्राम जो है मैं डिस्कस करने लगा हूँ, और आपको और अपने नौजवान को बचाने के लिए जो है ना बताने लगा हूँ कि ये किस तरह का फ्रॉड जो है ना लड़कियाँ कर रही हैं और इनके झांसों में ना आए। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े प्यारे बचपन के दोस्त हैं मेरे, उनका बेटा जो है ना वो एक लड़की के साथ फ़ोन के ऊपर जो है ना उसकी सेटिंग हो जाती है। वो लड़की उसको बताती है कि वो हॉस्टल में रहती है और वो अपना नाम पता वगैरह उसको गलत बताती है, और लड़का उसके साथ जो है ना बातों बातों में उसके साथ उनस उसका बढ़ जाता है, उसका ताल्लुक वास्ता शुरू हो जाता है, और वो अपने वालिद को और घर वालों को बताए बगैर ना उसके साथ बाई डेटें मारनी शुरू कर देता है। अब ये इनका जो है ना इनका मेल मिलाप ये अरसा करीब 7 से 8 माह जो है ना चलता रहता है। वो लड़की उसको जो है ना बातों में बहला फुसला कर जो है ना हो जाती है, और जब वो बाकायदा अपनी रिपोर्ट ले लेती है कि वो हो चुकी है, तो वो अपनी इस रिपोर्ट को जो है ना मैसेंजर के ज़रिए जो है ना उस लड़के को भेजती है और उसको ब्लैकमेल शुरू कर देती है। वो 7 माह के अंदर जो है ना लड़के के इतने मामलात को बारीकी से जान चुकी होती है, उसको ये पता लग चुका होता है कि इसकी 4 या 5 बहनें हैं, या इकलौता बेटा है, और इसके माँ बाप जो है ना ज़ाहिर है कि जो 4-5 बच्चियों के बाद बेटा हुआ हो तो उसकी वैसे ही घर वाले बड़ी केयर करते हैं और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। लड़की ने उसको जो है ना वर्गलाना शुरू कर दिया। उस लड़के ने अपनी एक गाड़ी अपने वालिद को जो है ना बताए बगैर, जो उसके नाम पे थी गाड़ी थी, और वो जो गाड़ी है ना वो उस लड़की को जो है ना दे देता है, और घर में ये बताता है कि मेरी गाड़ी जो है ना चोरी हो चुकी है। अब उसका बाप जो है वो FIR दर्ज करवा देता है, और वो लड़की जो है ना उसको ये कहती है कि गाड़ी मैं बिल्कुल ओपन लेटर और डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही पास रखूँगी, लेकिन वो अपने आप को मजबूत करने के लिए गाड़ी को जो है ना अपने किसी कज़न के नाम पे करवा देती है। गाड़ी भी उसके नाम पे हो गई, सारा कुछ हो गया। अब उसके बाद वो मज़ीद उसके तकादे जो है ना बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वो लड़की उसको कहती है कि तुम मुझे 50 लाख रुपया दो। वो लड़का जैसे भी करता है घर वालों को पैसे निकालता है। ये बातें भी बाद में खुली हैं कि वो वालिद के पैसे निकालने शुरू हो जाता है। वालिद का ATM उसके पास होता था, वो उसमें से पैसे निकालता था, वालिद उसका चेक नहीं करता था। वो थोड़ा ना यानी पढ़ा लिखा समझ लेंगे, वो मिडिल उसने किया हुआ है, और वो इतना वो नहीं कि वो मैसेजेस को चेक करेगा अकाउंट से कितने पैसे निकले कितने नहीं निकले, और उसको बेटे के ऊपर बड़ा एतमाद था। खैर, वो लड़की जो है ना उससे कोई 25-30 लाख रुपए भी ले लेती है, और मज़ीद उसको कहती है कि मैं जो है ना तुम्हारे ऊपर केस करवा दूंगी कि तुमने मुझसे ज़बरदस्ती की है और मुझे कर दिया है, तो फिर तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। वो लड़का डर जाता है। वो अपने वालिद से बड़ा प्यार करता था। वालदा से, उसकी वालदा हॉस्पिटल में है, यानी कि अभी भी उसकी वालदा जो है ना हॉस्पिटल में है। तो वो लड़का जो है वो डर जाता है, और वो लड़का अपने फादर के साथ बात करने पर मजबूर हो जाता है। जब वो अपने बाप को सारा मामला बताता है तो उसका बाप सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूँ। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि उसके वालिद के जहन में मेरा नाम आता है, और उसका बाप उसका समझने को अच्छा काम था कि वो मेरे राब्ते में आ जाता है। अब आकर जब उसने मुझे सारी बात बताई, मैंने उसके लड़के के मैसेंजर से, व्हाट्सएप से जितने मैसेजेस थे वो सारे सुने। उस लड़की के साथ जो उसकी कन्वर्सेशन थी वो मैंने सारी सुनी, और मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये लड़की जो है ना नशेई है, और उसकी बातें और बीच में से हुक्के की आवाज़ें आना, मुझे इन चीज़ों से जो है ना रिकॉर्डिंग में सुनने के बाद एहसास हुआ कि ये लड़की डेफिनेटली आइस वगैरह का नशा करती है, और ये जितनी भी बातें उससे कर रही है ना ये सब झूठी बेबुनियाद मन गढ़त हैं और प्लांटेड हैं सारी ना, ये लड़के को यानी कि फंसा रही थी अपने जाल में ना। खैर, वो लड़का चूँकि बहनों में पला हुआ था
اس کا کوئی اتنا تجربہ نہیں تھا، اور میرا خیال ہے اس بچے کی ایج 22 سال اس کی ایج ہے، 22 یا 23 سال کا ہوگا، اس بچے کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے ان کاموں میں. میں اس بچے کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، میرا ان کے گھر بھی آنا جانا ہے، اس کے والد صاحب کا میرے پاس آنا جانا ہے. خیر ناظرین، میں نے سارے حالات و واقعات کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس لڑکی سے رابطہ کیا. اب اس لڑکی سے جب میں نے رابطہ کیا، اس لڑکے نے اپنا انکل کہہ کر مجھے اس لڑکی سے ملایا، لیکن اس لڑکی نے جو ہے نا، مجھے یقین ہے کہ اس نے پہلی ملاقات میں مجھے پہچان لیا تھا. ڈیفینیٹلی وہ یوٹیوب اور فیس بک کو واچ کرتی تھی، ظاہر ہے کہ اس کے پاس اگر فون تھا تو ڈیفینیٹلی اس نے میرا کوئی پروگرام دیکھا ہوگا، چونکہ اس کی باتوں سے نا پہلی دفعہ جو ہوئی ہیں مجھے یعنی شک پڑ رہا تھا کہ یہ لڑکی مجھے جانتی ہے. خیر اس نے مجھے جو ہے احساس نہیں دلایا، میں نے اس کو انکل بن کے اس سے باتیں کی اور اس کو اعتماد میں لے لیا. اب اس کے بعد میں نے اس لڑکی کا نمبر اس لڑکے سے لیا، اور میں نے اپنے آفس آ کر اس لڑکی سے رابطہ کیا اور اس کو ساری بات حقیقت بتا دی، چونکہ مجھے یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ لڑکی مجھے پہچان چکی ہے، اور اگر میں نے اب اس سے غلط بیانی کی تو اس لڑکی کا میرے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور میں اس خاندان کو فیور دینے کی بجائے مجھے راستے میں سے نا نکلنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ اگر وہ مجھے جانتی ہوتی تو اس نے کہنا تھا کہ اس نے میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولا. میں نے خود فون کر کے نا اس لڑکی کو ساری بات بتا دی، اور اس کو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے. اس نے اس ریکارڈنگ میں مجھے یہ کہا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، میں آپ کے پروگرامز دیکھتی ہوں، اور یعنی کہ اس کو یقین تھا کہ میں وہی شخص ہوں. خیر میرا بتانا بہتر ہو گیا. اب اس لڑکی کو میں نے نا اعتماد میں لے لیا. اس کو میں نے کہا کہ بھائی میں یوٹیوبر ہوں، اور یہ بڑے کمینے لوگ ہیں، بڑے یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ شیخ بھی بہت زیادہ گھٹیا نسل کے، یعنی کہ شیخوں میں نے بڑے بڑے رچ بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے خرچیلے شیخ بھی دیکھے ہیں. میں نے ان شیخوں کی بدخوئی کر کے، ان کی غیبت کر کے، ان کے بارے میں منفی باتیں کر کے نا اس لڑکی کو اعتماد میں لے لیا. اس لڑکی کو میں نے کہا کہ تم نے جو رپورٹ بھیجی ہے اگر تو وہ تمہاری ہے تو تمہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر زیادہ گروتھ کر گیا تو کل کو کروانا پڑا تو تمہاری جان جانے کے خطرات بڑھ جائیں گے. وہ لڑکی میرے اعتماد میں آ گئی، اور میں نے اس کو اپنے گھر بلا کرنا، اس کے بعد میں اس کے ساتھ جاتا ہوں، ایک پرائیویٹ جگہ پہ میں مینیج کرتا ہوں سارا کچھ، اور اس کا میں کروا دیتا ہوں. اس لڑکی نے مجھے ریکارڈنگ میں کہا کہ میں نے 40 لاکھ روپے لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، میں آئس پیتی ہوں، اور وہ میرا جو شک تھا وہ 100% وہ شک جو ہے نا یقین میں بدل گیا. اس لڑکی کا حلیہ، اور جب اس سے باتیں میری ہوئی نا تو مجھے احساس ہو گیا کہ یہ لڑکی 100% نشان ہے. خیر ناظرین، اس نے چونکہ کروا دیا تھا، اور میں نے اپنی مرضی کی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس کا کروایا تھا. اس کے بعد 4 دن کے بعد اس کی رپورٹ لی، اس میں یہ آ گیا تھا کہ اب وہ نہیں ہے. میں نے اپنے دوست کے ساتھ دوبارہ رابطہ کیا، اور میں نے اس کو وہ رپورٹ دکھائی، اور اس میں وہ سارا اس کا جو تھا نا پورا ڈیٹا، اس کا لڑکی کا نام، اور اس کی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اب وہ نہیں ہے. تو ناظرین اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ لڑکی جو ہے مجھے فون کرتی ہے، مجھے کہتی ہے کہ جی آپ نے کہا تھا کہ دیہڑی جو لگے گی وہ آدھی تو آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے. ناظرین میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، بالکل میں نے کیا ہے، لیکن اگر کسی کی جان بچانے کی خاطر، اور اس میں نے 2 جانیں بچائی ہیں، آپ میری بات یاد رکھیے گا. ابھی تو اگر وہ 65 دنوں کی یا 60 دنوں کی وہ تھی تو اس میں شاید جان نہیں پڑی ہوئی تھی، تو کل کو اگر اس کو بچے کو دینا پڑتا تو یہ وہی بچے ہوتے ہیں جو گلیوں میں یا کوڑے کے ڈھیر کے اوپر جو ہے نا ان کی پڑی ہوتی ہیں، اور لوگ لاوارث کر کے ان کو عیدی ہومز یا کہیں ایسے لاوارث جو سینٹرز بنے ہوئے نا وہاں پہ جمع کروا دیتے ہیں. تو دوسرا اس لڑکے کی زندگی جس سے وہ دہاڑی لگا رہی تھی، کیا یہ اچھا کام کر رہی تھی؟ اس کے ماں باپ کی حق حلال کی کمائی ہتھیانے کی کوشش کر رہی تھی، اور کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ لڑکا اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور بس وہ جو رنگ رلیاں منانے کے چکر میں وہ لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے ساتھ کیا ہونے لگا تھا؟ میں نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے نا میں نے یہ سٹیپ اٹھایا، اس لڑکی کو اپنے گھر بلایا، اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ لے جا کے اس کا جو بھی معاملہ کیا صرف اس لیے کیا تھا، مجھے اس میں سے کوئی فائدہ نہیں تھا. اس لڑکی کو میں نے کہا کہ دیہڑی جو لگے گی وہ آدھی، میرا خدا سچا جانتا ہے میرے دوست نے آ کر جو ہے نا میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھے 20 لاکھ روپے دینے کی کوشش کی ہے. یہ میں نام اس کا اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ نام لینے سے جو ہے نا کسی کی بےزتی ہو جائے یا کوئی لوگوں کی نظر میں آ جائے اور وہ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، اس وجہ سے میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں. ورنہ میں وہ بندہ ہوں، میں آپ کو اگر میں نے کوئی نمبر ٹانگنا ہے میں ان کا نمبر بھی بیچ میں لگا دوں، مجھے کون پوچھ سکتا ہے. وہ ان کا بیٹا تھا، کوئی بیٹی تو تھی نہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا مجھے یوٹیوب پہ بڑی چیزوں کا جو ہے نا دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو آپ یقین کریں ناظرین، میرا ضمیر جو ہے نا اندر سے مطمئن بھی ہے، اور میں اندر سے یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو گیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا مجھے اس معاملے سے نکل جانا چاہیے تھا. تو لازمی اگر یہ سٹوری سچی ہے، پہلی بات تو میں یہ کروں گا نا آپ کے ساتھ کہ اگر میں آپ کو سٹوری بالکل سچی بتا رہا ہوں
تو آپ نے کمنٹ باکس میں نا ضرور اس چیز کی گواہی دینی ہے کہ میں نے کام غلط کیا ہے یا میں نے اچھا کیا ہے. اگر میں نے اچھا کیا ہوا ہے تو میرے سننے میں یہی ہے کہ اگر 40 لوگ آپ کی گواہی دے دیں کہ آپ نے یہ کام اچھا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو جو ہے نا وہ نیکی میں بدل دیتا ہے اور آخری منزلیں جو ہے نا بندے کی آسان ہو جاتی ہیں. آپ سب سے پہلے یہ ریکارڈنگ سنیں. بیٹے کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ ہاں انکل بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ میں نے نا سب سے پہلے آپ کو یہ سرپرائز دینا تھا. یہ نا پنجابی کی کہاوت ہے سنڈا چونا. یہ دونوں باپ بیٹا جو ہے نا آپ یقین کرو میری ہٹ لسٹ پر تھے. یہ شیخ نہیں ہیں، یہ بڑے کنجوس شیخ ہیں. شیخوں میں بھی کیٹاگریاں ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں یہ کسی کی شادی پہ جاتے ہیں نا تو وہاں سے سلامی دینے کے بجائے ان کی کوشش ہوتی ہے سلامی لے کے آ جائیں. تو میں تو حیران ہوں آپ نے کیسے اس کو بیٹے کو کور کیا ہے. کیا کیسے قابو آیا تھا بیٹے آپ کے یہ؟ انکل میں ہاسٹل میں تھی تو ان سے میری دوستی ہو گئی. تو یہ کافی دیر میرے ساتھ رہے ہیں. اچھا نہیں تو بیٹے میری بات سنو. آپ مجھے ایک بات دو، اکیلی لڑکی آپ یہ کام کر رہی تھی. آپ مجھے اگر ساتھ، آپ کو تو میرا نہیں پتا تھا لیکن آپ میرے اوپر پورا اعتماد کر سکتی ہو. میرا یوٹیوب چینل ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور میں کبھی بھی 2 نمبری نہیں کر سکتا ہوں نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ آپ نے جو رپورٹ ان کو بھیجی ہے تو اگر یہ زیادہ ڈیلے ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپریشن بعد میں کرنا پڑا تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. پہلے انکل یہ مجھے بتائیں کہ میرے اعتماد کو کہیں ٹھیس تو نہیں پہنچے گی؟ بیٹے آپ میری بات سنو. آپ میری بات سے جب میری آپ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے کہ پیسے آدھے جو ملیں گے اس میں سے آدھے پیسے تو میں نہیں دلوانے ہیں نا. آپ میرے اوپر ٹرسٹ کرو. اگر آپ میرے اوپر ٹرسٹ نہیں کرو گی سیکنڈ آپشن ہی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. آپ ان سے کیسے لین دین کرو گی؟ میں بیچ میں ہوں گا تو آپ کرو گی نا. دیکھیں میری اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. بیٹے آپ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتی ہو. آپ بے شک میری آواز جو ہے نا ریکارڈ کر لو اور اپنے پاس پروف کے طور پر رکھ لو. میری بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ میں بیٹے جو بات کروں گا نا اس بات کا پہرا دوں گا. آپ میری ریکارڈنگ کر لو، ریکارڈ کر کے میری آواز اپنے پاس رکھ لو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اصل میں انکل میں آئس پیتی ہوں. اچھا. اور میرے اوپر بہت سارا قرض ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے. میں نے اس لیے اس بندے کو اپنے جھانسے میں لیا. اچھا. کہ میں ان سے 1 کروڑ روپے لینا چاہتی ہوں. نہیں تو بیٹے میری بات سنو. آپ نے یہ سوچا تھا یہ پیسے لوگ ہی کیسے؟ اگر بیچ میں کوئی مڈل مین نہیں ہوگا تو کیسے وہ بچہ اتنے جوگا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے بتائے بغیر 1 کروڑ روپے لا کے آپ کو دے دے. لیکن آپ آگے ہیں اعتماد میں اب میرے. آپ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ آپ میرے اوپر اعتماد کرو گی کہ نہیں کرو گی. آپ نے میرا چینل دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ. ہاں میں نے آپ کا چینل بھی دیکھا، آپ کا نام بھی سنا. تو پھر آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کو لگتا ہے کہ میرے جیسا بندہ 2 نمبری کرے گا؟ بالکل نہیں. بیٹے یہ ایک ڈیل ہو رہی ہے. آپ ٹھیک ہے میری بیٹیوں کی طرح ہو لیکن میں ایک ڈیل کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اور یوٹیوب پہ جو ہے نا ہر بندہ اسی طرح کرتا ہے. کوئی سریعام کرتا ہے، کوئی چھپ چھپا کے کرتا ہے. تو میں جو بھی کر رہا ہوں نا بالکل آپ کو کانفیڈنس میں لے کے کر رہا ہوں اور آپ کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں. آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا رپورٹ تو آپ نے بھیج دی ہے لیکن آپ یہ والا سلسلہ اس کو ختم کر لو. اگر خدا نہ خواستہ اگر اور گروتھ کر گیا نا تو کل کو جب اس کا آپریشن ہوا تو آپ کو جان جانے کے بھی خدشات ہیں. ابھی تو میرا ہے تو یہ جب اور مہینہ 1.5 ڈیلے ہو گیا تو پھر آپریشن میں آپ کی جان جا سکتی ہے. آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے؟ تو انکل ایک بات بتائیں. جی بتاؤ، پوچھو بیٹا. آپ کا کسی ڈاکٹر کے ساتھ تعلق ہے؟ میرا تعلق ہے تو بیٹے میں آپ کو کال کر رہا ہوں. تو پھر میں آپ پہ اعتماد کرتی ہوں. آپ میرے اوپر اعتماد کر لو. آپ صبح میرے گھر آ جاؤ. لیکن بات سنیں. جی میں اعتماد کروں گی. جی لیکن میرے پیسے جو مجھے پیسے ملنے ہیں وہ مجھے ضرور ملنے چاہیے. بیٹا میری بات سنو. پھر وہی بات آپ ایسی بات کرو گی نا تو پھر مجھے نا بڑا عجیب سا لگتا ہے آپ کے ساتھ بات کرتے. اب میرے اوپر آنکھیں، میں نے جب آپ کو کہہ دیا کہ آپ میری آواز کو ریکارڈ کر لو اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ہونے کے بعد اگر آپ کی ڈیل کمپلیٹ نہیں ہوتی تو آپ میری آواز دو گی تو میرے اوپر تو مقدمہ درج ہو جائے گا. میری بات آپ سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ چلے آپ بتائیں صبح کتنے بجے آؤں؟ آپ صبح بیٹے میرے گھر آ جاؤ. آپ سیدھا میرے گھر آ جاؤ. بے شک اپنی کوئی اگر آپ کا کوئی پیرنٹ ہے، کوئی آپ کے گھر کا کوئی فرد اگر ساتھ. آپ کا ایڈریس؟ میرا ایڈریس ہے آپ کسی کو بھی انٹر ہوگے نا آپ میرا گھر کا پوچھ لیجیے گا. شاہد چودھری صاحب کے گھر جانا ہے. آپ میرے گھر آ جاؤ، میری فیملی میں آؤ. میں بیٹے آپ کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کر سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہرت دی ہے، ایک نام ہے، ایک مقام ہے. اور دوسری بات یہ سب سے بڑی کہ میں آپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں. جو ملے گا وہ حقیقی سچی، جو ملے گا آدھا آدھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پرومس؟ میں پکا پرومس کر رہا ہوں. میرے سے حلف لے لو بیٹے.
چلے انکل آپ پہ اعتماد کیا, صبح 10-11 بجے آ جاؤں. ہاں بالکل آپ آ جاؤ, اور آپ آگے جو ہے نا یہ اس کو معاملے کو ہینڈل کر لو. خدا نہ خواستہ اگر گروتھ کر گیا تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. آپ نے اگر اس کو نہیں نہ دینا, کوئی ایسا پروگرام تو نہیں ہے نا. لیکن انکل اس شیخ کو چھوڑوں گی نہیں. بیٹے میں آپ کے ساتھ ہوں, اور یہ بڑے کنجوس بڑے کمینے باپ کا بیٹا ہے. اس کا باپ جو ہے نا ایویں نہیں میرے گیت گا رہا اور آپ کو میرا نام لے رہا. اس کے باپ کو میرا پتا ہے کہ میں جنٹل مین آدمی ہوں, لیکن انہوں نے ہمیشہ, میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میری والدہ بڑی سخت بیمار تھی نا, کارڈیالوجی میں میری والدہ جو ہے نا ایڈمٹ تھی. میں ملک سے باہر تھا, اور میں نے اس کے والد کو فون کیا تھا. میرا بچپن کا دوست ہے اس کا والد جو ہے نا شیر, میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے. اور میں نے اس کو فون کیا ہے کہ یار فوری طور پہ میرے گھر جو ہے نا 2 لاکھ روپے بھیج دو, تو میں واپس آ کے آپ کو بھیج دوں گا, یا میں ادھر سے کسی بھی طریقے سے آپ کو جو ہے نا کل صبح مارننگ ٹائم بھجوا دوں گا. تو اس نے آگے سے میرا فون, پہلے مجھے کہتا ہے میں پیسے بھیجوں گا, تو بعد میں فون ہی بند کر دیا. یہ بیٹے جینون, یہ شیخ نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کس طرح کے شیخ ہیں. یہ تو کسی کو پتہ نہیں کس طرح آپ کا قابو آ گیا. اور بہت اچھا کر رہی ہو آپ. اگر یہ لوگ شریف ہوتے نا, اگر ان کا کریکٹر صحیح ہوتا, تو میں کبھی بھی آپ کے ساتھ یہ ڈیل نہ کرتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پلیز بات سنیں جی. مجھے قسم اپنے باپ کی, جی. میں نے ان کو بہت ذلیل کرنا تھا. اگر آپ نہ درمیان میں آتے. نہیں بیٹے, ذلیل کرنے سے پتہ ہے کہ آپ کی بھی شہرت, آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ کسٹم میں ہیں اور ریٹائر ہیں, تو میرا مطلب ان کے لیے بھی پرابلم کھڑی ہو جانی تھی. یہ آپ کو نہیں ان چیزوں کا پتہ, یہ مردوں کے کام ہوتے ہیں. لیکن انکل بات سنیں, جو اتنا قرض ہے میرے پہ میں کہاں سے دوں گی؟ کتنا قرض ہے آپ کا؟ مجھے آپ بتاؤ کتنا قرض آپ کے اوپر, کتنا قرض ہے مجھے بتاؤ, جینون بتاؤ کتنا قرض ہے. 40 لاکھ سے اوپر قرض ہے انکل. کتنی دیر سے مجھے کر رہا ہے. اچھا میری بات سنو نا, آپ ایسا کرو نا, کل آپ صبح آتی ہو نا, میں آپ کو لے جا کے پہلے آپ کرواتا ہوں. جب اس کی رپورٹ آ جاتی نا کہ آپ کلیئر ہو, تو میں آپ کو 15 سے 20 لاکھ روپیہ بغیر کچھ لکھوائے, کوئی چیز آپ کوئی پیپر نہیں لکھواؤں گا, کوئی ایسی بات نہیں کروں گا, 15-20 لاکھ روپے آپ کو دوں گا. آپ جن لوگوں کے آپ نے قرضے دینے ہیں تھوڑے تھوڑے دے کے ان کو روکیں, تو جب ڈیل کمپلیٹ ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ کروڑ یا جو بھی آئے گا ہاتھ, اب میرے اوپر چھوڑ دو. آپ تو کروڑ کہہ رہی ہے نا, میں پتہ نہیں ان سے 3 کروڑ مانگنا ہے, اور آپ کے سامنے مانگوں گا. یہ میری بات یاد رکھنا. اور میں نے ان کو یہ بھی نہیں بتانا کہ آپ نے جو ہے نا اپنا کروا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. اچھا انکل, جینٹلمین وعدہ ہو گیا, صبح 10 سے 11 بجے آ جاؤں گا. یہ کنفرم بات ہے بیٹے, اگر آنا ہے تو مجھے بتانا, اگر نہیں آنا تو پھر بھی مجھے آپ بتا دو. انکل مجھے میرے باپ کی قسم جینٹلمین وعدہ. چلو بس ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ بیٹے, اپنا جو ہے خیال رکھنا. اور دوسری بات, یہ کبھی بھی زندگی میں ایسے ڈیل آپ نہ کرنا. کبھی بھی ایسا کام ہو, کوئی ایسا کوئی سین ہو, یا کبھی بھی اگر کوئی اور, میں آپ کو بتاؤں گا کیسز کو 1-2 میں دوں گا آپ کو کیس نا, آپ ان کیسوں پہ ہوم ورک کرنا, اور آپ دیکھنا کہ آپ کو کیسے پیسے اور کتنے پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے انکل. چلو بس ٹھیک ہوگا. 10 سے 11 بجے آ جاؤں گی. چلو بیٹے پکا پرومس ہے نا, مجھے پھر بتا دو اگر غلط بات کر رہی ہیں تو ابھی. قسم سے جینٹلمین پرومس. چلو بیٹے, اوکے اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ انکل. اوکے بیٹے, اوکے اللہ حافظ. ناظرین, اس ریکارڈنگ کو سننے کے بعد آپ کا ضمیر یا آپ کا دل جو جواب دے, میرے ساتھ وعدہ کریں کہ کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں گے, تاکہ میرے ضمیر کے اوپر جو ہے نا کسی بات کا بوجھ نہ رہے. میرا پروگرام دیکھ کے اگر آپ کو پسند آئے, اور آپ کی جو بھی رائے ہو, جو دل میں آپ کے آتا ہے نا اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد کہ میں نے وہ کام غلط کیا ہے یا میں نے کام اچھا کیا ہے, مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا یا اس کا کوئی اور بھی حل تھا, یہ لازمی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے, تاکہ میری منزلیں آسان ہو جائیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں جی. پاکستان زندہ باد.